अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल साहब ने। एहसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट रही वो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। बहुत से सवालात हैं, शहजाद अकबर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा क्यों दिया है, शहजाद अकबर की अपनी 3 साला जो कारकर्दगी है वो कितनी तसल्ली बख्श थी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को शहजाद अकबर अपनी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं कर पाए, और एहतसाब मिशन जो पीटीआई ने जिसके नाम पर वोट लिए थे वो नाकाम क्यों हुआ, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन इरशाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कल प्राइम मिनिस्टर ने की, जो पब्लिक इंटरेक्शन था उनका, टेलीफोन कॉल जो वो आवाम की ले रहे थे, उसमें बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो टॉप स्टोरी बनी, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि हुकूमत से निकल गया तो ज़्यादा ख़तरनाक होगा, अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये पैगाम किसके लिए था इरशाद साहब? अब्बास साहब, वो पंजाबी में कहते हैं आखन धी नू सुनावा नू नू। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का इशारा किसी तरफ भी हो, लेकिन लोगों ने उस पैगाम को लिया है कि ये धी नू कह रहे ने और नू सुना रहे ने, और इसकी वजह से 2 इम्प्रेशन बने हैं। नंबर 1 तो ये है कि इस्लामाबाद में मामलात कोई ज़्यादा दुरुस्त नहीं है, सेम पेज वाला मामला जो है कुछ ख़राब लग रहा है। और दूसरा ये भी है कि खान साहब जो हैं वो डिस्टर्ब हैं। खान साहब वो अपनी कारकर्दगी के हवाले से, अपने मुशीरों, अपने साथियों की कारकर्दगी के हवाले से, और अपोजिशन की जो उन पर चढ़ाई हो रही है मुसलसल, वो एक ऑफेंस कर रहे हैं, उसकी वजह से परेशान लगते हैं। तो आप देखें कि एहसन इकबाल साहब से पूछते हैं कि ये जो उन्होंने कहा है, ये आपको उन्होंने पैगाम दिया है, तो अपोजिशन को संभल जाना चाहिए, क्योंकि खान साहब बाहर आ गए तो फिर तो बड़े ख़तरनाक आपके लिए साबित होंगे। एहसन इकबाल साहब। वो बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब। देखिए, वो किसी शायर ने कहा है कि सुनहरे ख्वाब दिखाने में खूब माहिर है, वो बेवकूफ़ मनाने में खूब माहिर है। वतन चलाना तो उस आदमी के बस का नहीं, मगर जबान चलाने में खूब माहिर है। देखिए, 25 साल कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा कि मैं हुकूमत में आऊंगा तो इनको नहीं छोड़ूंगा। हुकूमत में आए, 4 साल बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां की, चुन चुन के अपोजिशन के और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के तमाम सफ़े अव्वल के लोगों को जेलों में डाला, बदतरीन उनकी किरदार कुशी की, और एक एक करके अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अदालतों से सुरखरू होके बाहर निकले और साबित हुआ कि इनके केस बनाए हुए बोगस थे। अब मौसूफ ये कह रहे हैं कि अगर मुझे निकाला तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। देखिए, जिस शख्स की सियासत का महवर ये हो कि मैं छोड़ूंगा नहीं, वो क्या कर सकता है? इनके पास कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई पॉजिटिव प्रोग्राम नहीं है। ये सिर्फ एक अनापरस्ती, नफरत और वेंडेटा के साथ हुकूमत चलाने पे यकीन रखते हैं। उसका नतीजा ये है कि आज मुल्क इनके काबू से बाहर हो चुका है। ये जो इन्होंने बातें की हैं वो असल में इनकी झुंझलाहट है, वो इनका एक एहसास शिकस्त है जो इनको अंदर से ऐसी बातें करने पर उभार रहा है। लेकिन आसन साहब, अब चूँकि वो बात खोल के कर ही दी है उन्होंने, और जो हमारी इत्तला है शहजाद अकबर साहब से इस्तीफ़ा लिया गया या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उसके पीछे भी यही थी कि जी एहतसाब का मामला जो है वो लटक रहा है, और सही मानों में आपका अब तो मेरा ख़्याल है वो एहतसाब के अमल को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए सीरियस हो गए हैं। तो आप नहीं समझते कि अब आपके लिए एक मुश्किल वक्त फिर आने वाला है? देखिए, मुश्किल वक्त अब खान साहब का शुरू हो चुका है, क्योंकि एक एक करके वो सारे वादे जो इन्होंने किए थे उनकी हकीकत कौम आ चुकी है। एक बात शायद उस पर अब कंसेंसस हो गया है कि इस मुल्क को चलाना खान साहब के बस की बात नहीं है। इरशाद साहब, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए लीडरशिप के पास 4 डायमेंशन होती हैं कि उन 4 आप हैसियतों में मुल्क से रेलेवेंट रहें। या आप मुल्क की मईशत के लिए नागुज़ीर हों, या आप मुल्क की सियासत के लिए नागुज़ीर हों, या आप मुल्क की सफारत के लिए नागुज़ीर हों,
یا آپ ملک کی معاشرت کے لیے ناگزیر ہوں. خان صاحب ایک ایک کر کے ہر ڈائمنشن سے irrelevant ہو چکے ہیں. معیشت ان کے قابو میں نہیں رہی، سیاست انتہا انہوں نے محاذرائی کر کے اس میں انتشار پیدا کر دیا ہے، اور ملک جہاں پہ کھڑا ہے اس کو یکجہتی کی ضرورت ہے، مزید پولرائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سفارت کا عالم یہ ہے کہ اسلام آباد میں اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوتا ہے اور ہم اس میں کشمیر کا نام بھی نہیں لے سکتے. آج کشمیر کے اندر بھارت کی فوجیں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہی ہیں، پاکستان ایک خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ جو سوسائٹی ہے وہ شکست و ریخت کا سامنا کر رہی ہے، جو مہنگائی ہے، جو بے روزگاری ہے، جو غربت ہے، اس سے اس کا سوشل فائبر ٹوٹ رہا ہے، انتہا پسندی ہو رہی ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، سانحہ سیالکوٹ جیسے واقعات ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے احسن صاحب بتائیں ذرا ان پہ آتے ہیں. کہاں جی ریلیونٹ ہے؟ جی احسن صاحب اس پہ آتے ہیں. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، اٹارنی جنرل صاحب نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ حضور آپ نے بیان حلفی عدالت میں دیا تھا نواز شریف صاحب کی ضمانت سے متعلق. بنیادی سوال یہ ہے، حکومت اس سے پہلے کہتی تھی کہ جو عدالت ہے، عدلیہ ہے، اس نے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا ہے. ایک سرکاری افسر اپوزیشن لیڈر کو خط لکھ کے وضاحت بھی مانگ رہا ہے اور ساتھ تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہو سکتی ہے. تو اس سے کیا مراد لی جائے؟ نواز شریف صاحب کے باہر جانے میں حکومت کا کردار زیادہ تھا یا عدالت کا تھا؟ جی یہ حکومت نواز شریف صاحب کے حوالے سے صرف پی آر کرتی ہے یا میڈیا کے ٹاک شوز کو اس طرف مبذول کرانے کے لیے اس طرح کے فضول جو مباحثے ہیں وہ چھیڑ دیتی ہے. میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو پڑھیں، آپ شہباز شریف صاحب کے اس حلف نامے کو پڑھیں جو انہوں نے دیا ہوا ہے. بہت واضح طور پہ لکھا گیا ہے دو باتوں کو. ایک، نواز شریف صاحب کے جب معالجین ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے کہ یہ اب فٹ ہیں، یہ صحت مند ہیں، واپس جا سکتے ہیں، تو وہ واپس آئیں گے. دوسرے نمبر پر یہ کہ اگر حکومت کسی وقت یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے قیام کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں تو حکومت ہائی کمیشن کے ذریعے ان کے معالجین سے رابطہ قائم کر کے ان کی طبی کیفیت کے بارے میں تصدیق کر سکتی ہے. آج تک حکومت نے ایک دفعہ ہائی کمیشن کے ذریعے ان کے معالجین سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی. کبھی یہاں پر وہ ڈرامہ کرتے ہیں کہ ہم نے خط لکھ دیا، توہین عدالت ہو گئی، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا. بھئی آپ اگر واقعی سنجیدہ ہیں تو پاکستانی ہائی کمیشن سے کہیں کہ ان کے معالجین سے رابطہ قائم کر کے ان کی جو طبی کیفیت ہے اس کے بارے میں تصدیق کر لیں. آپ نے وہ تو آج تک نہیں کی. لیکن صرف یہاں پر ایک میڈیا کے اندر گیمکس کرنے سے تو معاملات نہیں کسی جگہ پہنچ سکتے. حسن صاحب ابھی 2 ہفتے 3 ہفتے پہلے تک یہ خبریں چلتی رہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اب واپس آنے والے ہیں، بلکہ ایک خبر تو یہ بھی چلی کہ وہ شاید لانگ مارچ جو آپ کی طرف سے ہوگا اس کو لیڈ بھی کر سکتے ہیں. تو اب میاں صاحب کے بارے میں طے ہے کہ وہ ابھی نہیں آئیں گے جب تک کہ ان کا علاج مکمل نہیں ہوتا؟ جی دیکھیے، ان کی جو طبی کنڈیشن ہے وہ ایسی ہے کہ انہیں مستقل وہاں پہ اپنے معالجین کی نگرانی کی ضرورت ہے، اور برطانیہ میں کووڈ کی وجہ سے جو تمام پروسیجرز ہیں وہ کافی ڈیلے کا شکار ہیں. تو جو ہی ان کے معالجین ان کے حوالے سے صحت یابی کا سرٹیفکیٹ دیں گے وہ 1 منٹ ضائع کیے بغیر واپس آ جائیں گے. لیکن مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اور ساری پارٹی اور ہمارے تمام کارکنوں کی یہ رائے ہے، جس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کلیئرٹی کے ساتھ سب کا فیصلہ ہے کہ ہم ان کی صحت کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لے سکتے. نواز شریف صاحب کو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ آپ واپس آ جائیں کہ حکومت ٹی وی کے ٹاک شوز پہ آ کے کیا کہہ رہی ہے. انہوں نے جب واپس آنا ہے اس کا حتمی فیصلہ ان کے معالجین کی رپورٹ کی روشنی میں کیا جائے گا. حسن صاحب کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے، کمیٹی کا اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہو چکا. 2 چیزیں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عدم اعتماد کی طرف پی ڈی ایم بھی راغب ہے، مسلم لیگ نون بھی تیار ہے کہ عدم اعتماد عمران خان صاحب کے خلاف یا اسپیکر کے خلاف یا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کیا جائے. ایک بات.
دوسرا یہ ہے کہ لانگ مارچ مشترکہ ہو، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کیا جائے، تو کیا تجاویز ہیں اور کل کیا فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیے اس وقت پی ڈی ایم لیڈرشپ کے سامنے ساری آپشنز جو ہیں وہ ہم پیش کریں گے، جس میں نو کانفیڈنس کی بھی ہے، اس میں جو عوامی مارچ ہے 23 مارچ کی وہ آپشن بھی ہے۔ میں آپ کو یہاں ایک مثال دوں گا کہ دیکھیے جب کسی کو کینسر کا عارضہ لاحق ہو اور وہ آخری سٹیج میں چلا جائے تو پھر اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ کیا اس کی موت دل فیل ہونے سے ہوگی، پھیپھڑا فیل ہونے سے ہوگی یا جگر کے فیل ہونے سے ہوگی، وہ تقریباً قطعیت کے ساتھ ٹرمینلی ill ہوتا ہے اور ٹرمینل ایونٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ یہ حکومت بھی اپنی نااہلی اور ناکامی کے کینسر کی آخری سٹیج پہ پہنچ چکی ہے۔ اب اس کے جانے کا فیصلہ کیا نو کانفیڈنس سے ہوتا ہے، عوامی مارچ سے ہوتا ہے، یا خود اس کے اندر سے توڑ پھوڑ کے نتیجے میں؟ چونکہ دیکھیے جو اس کی حلیف جماعتیں ہیں وہ بھی اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو رہی ہیں کہ اس حکومت کی غیر مقبولیت کا بوجھ وہ کتنا اٹھا سکتی ہیں۔ اس وقت رائے عامہ اس حکومت کے خلاف بغاوت کر چکی ہے، اور اب جو بھی اس حکومت کو آکسیجن یا وینٹیلیٹر دیتا ہوا نظر آئے گا وہ عوام کے غضب اور عوام کی نفرت کا نشانہ بنے گا۔ تو میں اس بات کو بھی خارج نہیں کر سکتا کہ یہ حکومت اندر سے بھی کسی وقت ٹوٹ سکتی ہے۔ آسن صاحب، یہ غالباً رانا تنویر صاحب ہمارے پاس تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پرویز خٹک صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب یا کوئی اور لیڈر اگر کھڑا ہوتا ہے تو ہم ان کا ساتھ دے سکتے ہیں اس شرط پر کہ اگلے الیکشن منصفانہ ہوں گے، شفاف ہوں گے۔ تو کیا یہ آپشن بھی آپ کے زیر غور ہے کہ ان ہاؤس چینج ہو لیکن تحریک انصاف کی حکومت قائم رہے، عمران خان صاحب رخصت ہو جائیں؟ ارشاد عارف صاحب، دیکھیے بحیثیت معیشت کے طالب علم اور سیاست کے بھی طالب علم ہونے کے، اور میرے پاس کم از کم 20-25 سال کا مشاہدہ بھی ہے اس پورے عمل کا، میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3 سالوں میں ہم جس کھائی میں آ گرے ہیں، اس وقت جو پاکستان کا معاشی بحران ہے، اس کے لیے ہمیں بہت ضروری فار ریچنگ اہم سٹرکچرل ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم نے پاکستان کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے۔ سٹیٹس کو جو ہے وہ ایک زہر قاتل ہوگا۔ سال سوا سال کے اندر کوئی بھی حکومت ملک کی معیشت کو ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتی، لہٰذا اس وقت ایک ہی راستہ ہے کہ نئے انتخابات کی راہ ہموار کی جائے، فوری طور پہ آزاد منصفانہ الیکشن کے ذریعے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نئے انتخابات سے پہلے کوئی ایسا سیٹ اپ آئے جس میں بھلے پی ٹی آئی کا بندہ ہی ہو، ہم اس کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ رانا تنویر صاحب نے بھی اس بات کو انڈیکیٹ کیا اور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ بات کہی۔ یہ اصلاحات اگر ہوں بطور سیکریٹری جنرل نون لیگ بتائیے نا، اگر عدم اعتماد ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ تو مارجن نہیں ہے کہ ہم 6 مہینے سال کوئی اور سیٹ اپ چلائیں، پھر تو جو بھی کوئی نئی حکومت ہو وہ عبوری حکومت اس حوالے سے ہو کہ مہینے 2 مہینے میں وہ عام انتخابات کے لیے راہ ہموار کر کے اسمبلیاں ڈیزالو ہوں اور فوری طور پہ نیا الیکشن ہو۔ چونکہ دیکھیے جو میں آپ کو ریفارمز کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی حکومت جس کے سامنے 5 سال کا مینڈیٹ نہیں ہوگا، 5 سال کا ٹائم فریم نہیں ہوگا، وہ کسی قسم کی ریفارم نہیں کر سکتی۔ ہر ریفارم کو کم سے کم بھی 2 سے 3 سال چاہیے کہ وہ اپنے پیر پکڑ سکے، آپ اس میں کوئی نتائج حاصل کر سکیں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب اس نظام کو طول دینا پاکستان کی مزید کمزوری کا باعث ہوگا۔ اب فوراً نئے الیکشن کا راستہ تلاش کرنا چاہیے، چاہے وہ نو کانفیڈنس کے ذریعے نکلے، چاہے وہ اس حکومت کے استعفے کے ذریعے نکلے، چاہے عمران خان صاحب خود اسمبلیاں تحلیل کر کے نئے الیکشنز کا اعلان کریں۔ 93 میں آپ کو یاد ہوگا آپ کی حکومت کے خلاف ایک لانگ مارچ ہونے لگا تھا، اور لانگ مارچ سے پہلے مداخلت ہوئی اور حکومت ختم ہو گئی اور نئے الیکشن ہو گئے۔ اس طرح کا بھی کوئی آپ محسوس کرتے ہیں امکان؟ دیکھیے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص، چاہے وہ سیاست میں بیٹھا ہے،
چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھا ہے، چاہے وہ میڈیا میں ہے، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہے، اگر کوئی پاکستان کے مستقبل سے دلچسپی رکھتا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ آ چکی ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے، اس کے کیپیسٹی، اس کے قد سے ہمارے مسائل بڑھ چکے ہیں، اور ہمیں اب اس سے نکل کر، چونکہ دیکھیے عمران خان صاحب کیا فرما رہے ہیں، پہلے 25 سال قوم کو ٹرک کے بتی کے پیچھے لگائے رکھا کہ میں حکومت میں آؤں گا تو انہیں نہیں چھوڑوں گا. اب 4 سال حکومت میں آ کے معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا کے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر حکومت سے نکلا ہے میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. اب جس شخص کا ویژن ہی یہ ہے کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، وہ احسن صاحب لاسٹ کویسچن سنبھال سکتا ہے. جی احسن صاحب، شہزاد اکبر صاحب کے جانے پہ آپ نے شروع میں شعر سنائے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اس پہ آپ کے کمنٹس یا آپ کوئی کلام پیش کرنا چاہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ شہزاد اکبر صاحب کے جانے کے 2 ہی مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ جو احتساب کا ڈرامہ انہوں نے کیا تھا وہ منطقی انجام کو پہنچا اور وہ ناکام ہو کر رخصت ہو گئے، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ سب کچھ جو کرتے رہے ایسٹ ریکوری یونٹ کے اندر بیٹھ کر سیاستدانوں کے خلاف، حکومت کے مخالفوں کے خلاف، حتیٰ یہ کہ سپریم کورٹ کے جج کو بھی نہیں چھوڑا، تو یہ سب کچھ جو ڈرامہ تھا ناکام ہوا. اور دوسری اس کی ایک شکل میرے نزدیک اور بھی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب ان کا یہاں سے استعفیٰ لے کر ان کو کہیں چیئرمین نیب نہ لگا دیں. اچھا، ایک آخری میری بھی گزارش سن لیں، یہ 15 یا 20 ارکان جو تحریک انصاف کے ہیں یہ کب سامنے آئیں گے، یا بس ایسے ہی دعویٰ ہی ہے؟ دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں وہ ہر ایم این اے ایم پی اے جو سیاست میں لانگ ٹرم پرسپیکٹو رکھتا ہے وہ سمجھ چکا ہے کہ اگلا پی ٹی آئی کا ٹکٹ اس کے لیے اسمبلی کا ٹکٹ نہیں ہوگا بلکہ سیاسی جہنم کا ٹکٹ ہوگا. تو اس لیے وہ سب لوگ اس حوالے سے آپشنز تلاش کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون اگر آج ایک ایمنیسٹی کا اعلان کر دے تو آدھی پی ٹی آئی ہمارے پاس آ سکتی ہے، لیکن ہمارا بھی ایک مورل ڈائلما ہے، چونکہ دیکھیے بہت سے ایسے حلقے جہاں پر پی ٹی آئی کے اراکین کو دھاندلی سے جتوایا گیا، وہاں پر ہمارے وفادار نظریاتی امیدوار ہیں جو پارٹی سے لائل رہے ہیں. کسی کو 500، کسی کو 2000، کسی کو 3000 ووٹوں سے ہروایا گیا، تو ہم ان کی قربانی کیوں دیں؟ وہ لوگ جو پارٹی کا سرمایہ ہیں، پارٹی سے وفادار ہیں. تو اس لیے اگر کسی جگہ ہمارے پاس متبادل امیدوار نہیں ہے، وہاں تو ہم پی ٹی آئی کا کوئی اگر امیدوار آنا چاہتا ہے اور اس حکومت سے وہ برات کا اعلان کرنا چاہتا ہے اور اس حکومت کو رخصت کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو ہم یقیناً اس کو قبول کر سکتے ہیں. لیکن ایسے لوگ کہ جہاں پر ہمیں کسی پی ٹی آئی کے رکن کو لے کر اپنے کسی مخلص اور ایک اچھے الیکشن میں جیتنے والے امیدوار کی جو نظریاتی بھی ہو قربانی دینی پڑے تو شاید وہ مشکل ہوگا. جی ٹھیک، بہت شکریہ. سیکریٹری جنرل مسلم لیگ نون احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں گے شہزاد اکبر صاحب کے استعفے کے اصل محرکات کیا ہیں، اختیارات کے باوجود وہ احتساب کے مشن میں کوئی خاطر خواہ کارنامہ کیوں انجام نہ دے سکے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر علی ظفر صاحب نے. تھینک یو ویری مچ سینیٹر صاحب، آپ کے وقت کا آپ سے گفتگو کرتے ہیں. شاد صاحب، شہزاد اکبر صاحب کا جانا، لیکن اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب پہلے مشیر برائے احتساب بنے، پھر جو داخلہ امور تھے ان کے مشوروں کے لیے بھی ان کو یہ پوسٹ دی گئی. ایک بڑا سٹرونگ پورٹ فولیو تھا ان کے پاس اور اس کے ساتھ ساتھ اختیارات بھی ان کے پاس خاصے تھے، لیکن اس سب کے باوجود آخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ انہیں استعفیٰ دینا پڑ گیا. غلطی یا کمی کہاں پہ رہ گئی شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے؟ جو میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں، کچھ عرصے سے پرائم منسٹر صاحب مطمئن نہیں تھے جو احتساب کا عمل جس طرح سے چل رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ جی 4 ہفتے کی ان کو التوا مل جاتا ہے مقدمات کا، کسی مقدمے کا اب تک فیصلہ نہیں ہوا، اور باہر سے بھی وہ جو دولت آنی تھی وہ بھی کچھ نہیں ہوئی. پھر پچھلی میٹنگ میں شیخ صاحب بھی تھوڑا سا ان پر گرجے برسے میری اطلاع کے مطابق، اور اس پہ ہی اسی میٹنگ میں ہی شاید انہوں نے کہا کہ جی پھر میرا استعفیٰ لے لیں.
شیخ صاحب تو آج باضابطہ مکمل بہت زیادہ پولیس ولی ہو گئے بہت خوش وزارت ہوں گے، داخلہ کے. بہت خوش ہوں گے. لیکن دیکھیں یہ زلفی بخاری گئے، تابش گوہر گئے، شہزاد اکبر صاحب گئے، ندیم بابر گئے. ندیم بابر گئے. یہ کچن کیبنٹ تھی وزیر اعظم کی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا. مجھے تو عجیب سا فیل ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بس خان صاحب کی کچھ حکومت اطلاعات یہ بھی ہے، آ رہی ہیں کہ ایک اور چراغ بھی گل ہونے والا ایک اور چراغ بھی گل ہو سکتا ہے. تو یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے عدالتی یا قانون نظام کے حوالے سے کوئی اصلاحات نہیں کی، آپ کا فرض بنتا تھا جب آئے تھے کہ احتساب کا عمل آپ شروع کر رہے ہیں تو قانونی اصلاحات کریں تاکہ وہ عمل پائے تکمیل کو پہنچ سکے. وہ آپ نے کیا نہیں ہے. تو پھر یہ باقی باتیں جو ہے اچھا اور جو آئے گا وہ کیسے مینیج کرے گا. لیکن علی ظفر صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، قانونی ماہر بھی ہیں، یہ سارے عدالتی نظام کو بھی سمجھتے ہیں. علی ظفر صاحب یہ فرمائیں کہ شہزاد اکبر صاحب کا استعفے کے بعد احتساب کا عمل وزیر اعظم کی مرضی کے مطابق تیز ہو پائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب اس طرح کی پوسٹ پہ تبدیلیاں آتی ہیں جی تو میرا خیال ہے یہ ایک خوشائن بات ہوتی ہے، کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ پرفارمنس بیسڈ اگر کسی کو رکھتا ہے یا اس کو نکالتا ہے یا اس سے استعفیٰ لیتا ہے جی تو میرا خیال ہے وہ اچھی بات ہے کہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں یا کوئی بڑا میجر کرائسس ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کابینہ میں تبدیلیاں آتی ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کون کس پورٹ فولیو میں اچھا پرفارم کر سکتا ہے اور کس نے نہیں اچھا پرفارم کیا، اس کو پھر تبدیل کر کے کوئی اس سے بہتر یا اس سے نئے تھاٹ پروسیس کا شخصیت کو لے کے آیا جا سکتا ہے. جی تو اس لحاظ سے پرائم منسٹر صاحب کا آپ نے درست فرمایا کہ ایک ویژن ہے کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی یہی مینڈیٹ تھا. لوگوں نے جو ووٹ دیا وہ بھی اسی وجہ سے تھا، لیکن دیکھا ہم نے یہ کیا کہ پچھلے 3 سال سے بہت ساری باتیں ہوئیں مگر وہ کوئی پروگریس اتنا تیزی سے نہیں تھا جتنا ہونا چاہیے تھا. اس کی اگر ٹیم کو چینج کرنا پڑا تو میرا خیال ہے وہ بالکل کریں گے، اور اس میں جو بھی آئے گا شخص ان کی جگہ وہ پھر نیا ایک لے کے آئے گا، ولولہ، نیا جوش، نیا جذبہ، نئی ٹیکنیکس. میرا سوال یہ تھا علی ظفر اس سے صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ عدالتی اور قانونی اصلاحات کے بغیر یہ احتساب کا عمل جلدی پایہ تکمیل کو پہنچ سکتا ہے کہ احتساب قانون کے تحت 1 مہینے میں فیصلہ ہونا چاہیے، یہ 10 سال 15 سال تک فیصلہ نہیں ہو پاتا. تو یہ ایک لکونہ موجود ہے نا جس کا فائدہ ملزم اٹھاتے ہیں، ملزم کے وکیل اٹھاتے ہیں. تو اس کے اگلا جو آئے گا کر پائے گا؟ جی دیکھیں، میں اگر اس کو اینالائز کروں ایک قانوندان کی حیثیت سے، تو جب آپ کا کیس، جب آپ کرمنل کیس پروسیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں، اسپیشلی اس قسم کے کیسز جو کہ وائٹ کالر کرائم جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں کرپشن کے پیسے آپ نے ایک طرح سے انویسٹیگیٹ کر کے نکالنے ہیں، اس کا ثبوت لانا ہے، تو سب سے اہم جو وقت جو اس کا ایک پہلی کڑی ہوتی ہے وہ ہے انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن اگر درست نہیں ہوگی یا انویسٹیگیشن میں کوئی گیپس یا خلا رہ جائے گی تو پھر وہ جتنا بھی عدالت تیز کرنا چاہے یا وکیل تیز کرنا چاہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ انجام تک نہیں پہنچ سکے گا. اس کا دوسری کڑی جو ہے بہت ضروری، وہ بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنی انویسٹیگیشن ہے، وہ ہے ایک اسٹرانگ پروسیکیوشن، ایک ایسی پروسیکیوشن جو قانون کو سمجھتی بھی ہو اور قانون کے مطابق آگے چلاتی بھی ہو کیس کو. یہ دوسرا پہلو ہے. اچھا، تیسرا پہلو بھی بڑا اہم ہے اور ہم بھول جاتے ہیں اس کو. وہ پہلو ہے ہمارے آئین کی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے. ہر جس کے خلاف الزام تراشی ہوئی ہو، جس کے خلاف کیس فائل ہوا ہو، اس کا ایک حق ہے فیئر ٹرائل کا. اس فیئر ٹرائل کے حق میں وہ اپنی پوری طرح ڈیفینس بھی پیش کر سکتا ہے. تو وہ بھی آپ اس کو بھی آپ شارٹ لسٹ نہیں کر سکتے. علی ظفر صاحب، ہمارا سوال یہ ہے جی، موجودہ جو نظام انصاف ہے اس میں مسئلہ ہے یا پھر آپریشنز جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہے ہیں؟ نظام ٹھیک ہے اور آپریشنز جو ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں یا دونوں طرف مسائل ہیں؟ جی میں وہی آ رہا ہوں کہ یہ سب پہلے میں ذرا کڑیاں ایکسپلین کر دوں جو اس کی سٹیپس ہیں
اور پھر میں اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. تو چوتھی سٹیپ ہے آپ کی جوڈیشری بھی، جس میں آپ کے جج صاحبان کی بھی کمپٹنسی کا سوال ہوتا ہے، ان کی تعداد کا بھی سوال ہوتا ہے، اور کتنے کیسز آپ ان کے سامنے لگا رہے ہیں وہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. تو یہ اور پھر پانچویں چیز اور سب سے اہم چیز جو جوڈیشل ریفارم، جو پروسیجرز میں آپ نے ریفارم کرنی ہے، اس کو صرف قانون میں نہیں آپ نے ڈالنا، اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، اس کو ایکچولی پریکٹیکلی بھی اس کو نافذ کرنا ہے قانون کو. تو یہ پانچوں چھ چیزیں جو ملا کے اگر اس میں مسائل ہو جائیں تو پھر کیسز ڈیلے ہوتے ہیں. تو آپ ایک چیز اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. میری نظر میں یہ سارے مسئلے ہیں جن کو آپ کو ڈیل کرنا ہے. اور یہ ایک سب سے ایک اور جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے، جب کرپشن کو، جب آپ ایک مافیا کو، جب آپ ایک اسٹیبلش کرپشن سر یہ نظام کا مسئلہ ہے. علی ظفر ہے. صاحب جو آئندہ آئے گا، شہزاد اکبر صاحب یا ان کی جگہ لینے والا، وہ ان سارے معاملات کو ڈیل کر سکتا ہے بیک وقت؟ جی مجھے یقین ہے کہ بالکل کیا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیل نہ کر سکیں. بالکل ڈیل کیا جا سکتا ہے، اور ابھی بڑا وقت ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. ابھی کچھ دیر ضرور ہوئی ہے، لیکن اتنی دیر نہیں ہوگی کہ بالکل ناکامی کی طرف آپ جا رہے ہیں. اس کو جو انویسٹیگیشن اور پراسیکیوشن ظاہر نیب کی ذمہ داری ہے ان کیسز میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیب انویسٹیگیشن میں اور پراسیکیوشن میں ناکام رہی ہے؟ جی دیکھیں، ایک میں ہر کیس ٹو کیس حساب لگانا پڑے گا، لیکن یقینی طور پہ انویسٹیگیشن میں بھی خامیاں ہوئی ہیں، پروسیکیوشن میں بھی خامیاں ہوئی ہیں. تبھی آپ کو یہ ریزلٹس نہیں نظر آ رہے، کیونکہ جو ہمیں کیسز نظر آتے ہیں اس میں آپ اگزامپل لے لیں اگر ایک کیس کا کہ آپ 400 اس میں وٹنس اگر آپ کوٹ کر رہے ہیں، تو 400 وٹنس کو ایک طرح کمپلیٹ کرنے میں ہی آپ کو 4 سال لگ جائیں گے. 1 مہینے میں تو آپ وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے. تو پروسیکیوشن کو چوائس بھی کرنی پڑتی ہے کہ کون سے سٹار وٹنسز ہیں، کن سٹار وٹنسز کو پیش کرنا ہے. انویسٹیگیشن میں جو لکوناز ہیں وہ پروسیکیوشن پہلے ہی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ یہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کو کمپلیٹ کریں، یہ والی چیز بھی نکالیں تاکہ عدالت کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. پچھلے ہفتے شہزاد اکبر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے. یہ سوال میں نے ان سے کیا تھا کہ 112 اگر آپ گواہ رکھیں گے تو پھر فیصلہ تو 4-5 سال میں جا کے ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ وائٹ کالر کرائم میں یہ ہوتا ہے کہ کڑیاں ملانی ہوتی ہیں، ایک گواہ دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے، چوتھے سے. یہ ہماری مجبوری ہے، اگر ہم 5-7 کریں گے تو پھر کیس کمزور ہو جائے گا. وہ اس کا یہ جواز پیش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ گواہ اس لیے رکھے جاتے ہیں. جی ان کی بات میں بھی ضرور کوئی سچائی ہوگی، لیکن یہی آرٹ ہوتا ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے، یہی ایک اچھی پروسیکیوشن اور ایک میڈیم پروسیکیوشن میں فرق ہوتا ہے کہ جو پروسیکیوشن اچھی ہے وہ پھر یہ سارے معاملات سمجھتے ہوئے اپنی سٹار وٹنسز کو پیش کرتی ہے تاکہ وہ ایک کیس کی نوعیت بن جائے. ورنہ تو کرنے کو تو آپ 200 وٹنسز بھی پیش کر سکتے ہیں، اور کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں یقینی طور پہ جہاں آپ کو 30-40 وٹنسز پیش کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ وائٹ کالر کرائم ہے. لیکن اس کی تعداد اتنی نہ بڑھا دیں کہ وہ بالکل ہی کیس جو ہے وہ بیکار ہو جائے. آپ کا نام بھی آ رہا ہے، آپ بھی یعنی آپ کو بھی کوئی آفر ہوئی ہے مشیر برائے احتساب و داخلہ؟ بالکل نہیں، بالکل ایسی بات نہیں. علی ظفر صاحب، موجودہ جو نظام انصاف ہے، کیونکہ آپ مائناز قانون دان ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام میں رہتے ہوئے جس نوعیت کے کیسز ہیں لوگوں پہ، وائٹ کالر کرائمز ہیں، اسی نظام کے ساتھ احتساب کا عمل ممکن ہے اور ان لوگوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں، اور وزیر اعظم اگر آپ کو یہ ذمہ داری دیں تو آپ یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں دیکھیں، میری تو ذمہ داری کا سوال پیدا نہیں ہوتا جی. کوئی ایسی بات ہے بھی نہیں اور نہ کوئی ایسی گنجائش ہے. لیکن جو بھی ٹیم آئے گی اس کو آگے چلانے کے لیے، ایگزسٹنگ نظام میں مجھے یقین ہے کہ وہ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے. ہاں اگر اس کے ساتھ کچھ لکوناز، جو کچھ قانون میں گیپس ہیں، کچھ پروسیجر میں جو گیپس ہیں، وہ بھی اگر پور کر دیے جائیں تو اور آسانی ہو سکتی ہے انصاف فراہم کرنے میں. اس میں
پروسیکیوشن جو ہوتی ہے اس میں آف کورس اتنا آپ ہمیں خیال رکھنا پڑے گا کہ جسٹس ہریڈ از آلسو جسٹس بریڈ. اگر آپ جسٹس کو اتنا ٹرائل کو اتنا تیز کرنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کا انصاف بھی نہیں ہو سکتا. تو انصاف کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں, پروسیکیوشن کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں, لیکن بالکل ممکن ہے, بالکل ہو سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہیں, لیکن جہاں علی ظفر صاحب ہے وہاں علی ظفر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے. وزیر اعظم صاحب کی جو کل تقریر تھی انہوں نے تو کہا, عدلیہ سے کہا کہ آپ رحم کریں, طاقتوروں کا احتساب ہو ہی نہیں سکتا. ان کی تو بالکل سوچ اس سے مختلف ہے. ان کو بھی سمجھائیں کہ وہ سمجھیں کہ اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے احتساب ممکن ہے. وہ تو بالکل اور ڈگر پہ چل رہے ہیں. نہیں دیکھیں, کئی میٹرز ہیں جہاں آپ کو جب آپ کوشش کرتے ہیں تو کئی ہرڈلز آ جاتے ہیں, جہاں کیسز میں سٹیز ہو جاتے ہیں, جہاں انٹرم انجنکشنز مل جاتی ہیں, جہاں کچھ فیصلے ایسے آ جاتے ہیں جو اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے ٹرائل کے پروسیس میں. تو وہ وہاں ہو سکتا ہے ان کیس ٹو کیس بیسس پہ ججز کی بھی غلطی ہوتی ہے, اس لیے پھر اپیل کا پروسیس دیا ہوا ہے. پھر آپ اپیل کرتے ہیں, اپیل کر سپریم کورٹ تک اپیل کرتے ہیں, اور پھر سپریم کورٹ نچلے جو ججز ہیں ان کے فیصلوں کو پھر چینج کرتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے, ہمارا سسٹم میں ہے یہ خرابیاں, اینڈ پرائم منسٹر صاحب اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. وہ ضروری ہے کہ ہم وہ خرابیاں بھی ختم کریں جو سسٹم میں ہیں, کیونکہ آپ یہ نہیں سارا بلیم صرف انویسٹیگیشن یا پروسیکیوشن پہ نہیں ڈال سکتے. جیسا میں نے کہا کہ ہر سٹیپ پہ کہیں نہ کہیں گیپس ہیں جس کو بہتر کرنا ہے, اور یہ میرا خیال ہے ہم سب کا فرض ہے, اسپیشلی وکلا کا. ہم لوگ بھی جو ہیں کچھ ایسے پروسیس کرتے ہیں, عام کیس بھی لے لیں, کرپشن کے کیسز تو بڑے میگا کیسز ہوتے ہیں, عام کیسوں میں بھی ہم ایسی کرتے ہیں چیزیں, ایسے حربے استعمال کرتے ہیں کہ کیسز ڈیلے ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں بھی اپنی ٹریننگ کرنی چاہیے کہ ہم اس کو درست کریں. اس طرح ججز کی وجہ طرف سے بھی ڈیلیز ہوتے ہیں جس کو ضروری ہے کہ ہم ختم کریں. تو یہ مل جل کے ہی کام چلے گا, علی ظفر صاحب, اور مل جل کے ہی بہتر ہوگا نظام. علی ظفر صاحب, اچانک ایک بحث شروع ہو گئی کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے, پارلیمانی نظام کمپرومائز سسٹم ہے, یہ اس میں کوئی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی. تو اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ بحث شروع کی گئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی حکومت کے اندر یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر آپ کی اطلاعات کیا ہیں, کوئی ایسی سوچ موجود ہے صدارتی نظام لانے کی, اور کیا صدارتی نظام لانا کوئی آسان ہے موجودہ پارلیمانی آئین کی موجودگی میں؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ حکومت میں کوئی ایسا بالکل کسی قسم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں, یا کوئی ایسا پالیسی نہیں, یا کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. یہ تو ایک بحث چلی جنرل, اور ہر آپ دیکھیں کہ 2-3 سال بعد یہ بحث چلتی ہے کہ ہاں کوئی نیا نظام آنا چاہیے. اب جہاں تک پریزیڈنشل فارم کا نظام کا تعلق ہے, آپ اگر ہماری تاریخ دیکھیں تو 1956 کی جو کانسٹیٹیوشن تھی وہ پارلیمنٹری فارم کی تھی. اس کے بعد ایوب خان صاحب آئے, انہوں نے پریزیڈنشل فارم کی ایک گورنمنٹ لی, جو کہ اس لیے سکسیسفل نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے سب کے ساتھ مل کے کہا کہ میں اس کو تبدیل کر کے پارلیمنٹری فارم کر لوں گا. وہ اس لیے سیٹسفیکٹری نہیں ہوئی کیونکہ ہمارا ایک پروونسز بھی ہیں, اور وہ ڈر یہ لگتا ہے, خدشہ یہ لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا صوبہ ہے وہی ہمیشہ اپنا پریزیڈنٹ الیکٹ کرے گا, اور پھر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی لوگوں کی. تو وہ سسٹم فیل ہو گیا. 73 میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا, سارے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی, سارے بڑے بڑے اس زمانے کے جو پولیٹیشنز تھے بیٹھے, اور انہوں نے اس کو ڈیبیٹ کیا, اور اس کے بعد جو آئین لے کے آئے وہ ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا, اور وہی کنسنسس ہے. اب تھیوری میں تو آپ تبدیل کر سکتے ہیں, آپ کو پورا کا پورا آئین ختم کرنا پڑے گا, لیکن اس کے کرنے سے پہلے آپ کو ایک پوری پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس, بلکہ پوری سول سوسائٹی میں, وکلا میں, ہر پوائنٹ پہ آپ کو ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا, جو مجھے ممکن نہیں نظر آتا. اس کنسنسس کے بغیر آپ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے. جی فرمائیے. جی میں نے کہا ایک اور کانسیپٹ بھی ہے جو جرمنی میں آپ دیکھتے ہیں, کچھ حد تک فرانس میں بھی دیکھتے ہیں, پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا. اس کے اوپر بھی بہت ڈیبیٹ ہوئی, لیکن میں نے جب اس ساری ڈیبیٹ کو پڑھا اور اس کو دیکھا اور اس پہ بڑا
سوچ بچار کی تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا نظام پارلیمنٹری نظام ہے اس پہ ہی کنسنسس ہے, یہی بیسٹ نظام ہے ہمارے کلچر کے لیے اور یہی آگے چلے گا. اس میں کوئی تبدیلی مجھے تو نہیں نظر آتی اگلے 15-20 سال تک. اچھا علی ظفر صاحب, کل پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ اگر میں اپوزیشن میں چلا گیا, میں نے اقتدار چھوڑ دیا تو میں بہت خطرناک ثابت ہوں گا, اور اب تو میں بیٹھ کے سازشیں دیکھ رہا ہوں لیکن پھر میں سڑکوں پر آؤں گا اور خطرناک. یہ کس کو سنا رہے تھے؟ دیکھیں, آپ کی جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, چاہے آپ حکومت کے منسٹر ہوں چاہے آپ پارلیمنٹیرین ہوں, تو بہت ساری باتیں ہیں جس پہ آپ کو چپ کر کے سننا پڑتا ہے تنقید, اور آپ اپنا کام کرتے رہتے ہیں. کچھ ایسے معاملات جنہیں آپ ایز اے گورنمنٹ آپ زیادہ بول نہیں سکتے, لیکن اپوزیشن جو ہے وہ چونکہ اس نے تنقید کرنی ہوتی ہے, اس کا کام ہوتا ہے کہ ہر پوائنٹ پہ ایک ایشو بنائے, تو وہ ایز این اپوزیشن لیڈر آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو آپ سٹنگ ان دا گورنمنٹ نہیں کر سکتے. تو پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ ذکر کیا وہ میری نظر میں وہ یہ تھا کہ اگر وہ اپوزیشن میں آئیں گے تو پھر وہ بہت زیادہ چیزوں پہ بات کر سکیں گے, بہت ساری چیزوں پہ تنقید کر سکیں گے, اور وہ کسی حکومت کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے, جبکہ وہ یہ پرائم منسٹر صاحب کسی دباؤ کا شکار ہیں, کیونکہ یہ تو کسی دباؤ میں ایسی بات آدمی کرتا ہے جو حکمران ہے, وزیر اعظم ہے, اس کے الفاظ تو نپے تلے ہونے چاہیے. یہ کہنا کہ ابھی تو 1.5 سال بھی پڑا ہوا ہے. جی ابھی 1.5 سال پڑا ہوا ہے, ابھی سے یہ باتیں شروع کر دی انہوں نے. نہیں, یہ تو میرا خیال ہے ایک ٹیلی فون کنورسیشن کی اس کے جواب میں ایک سٹیٹمنٹ تھی, اس کو آپ بڑے پولیٹیکل کیمپس پہ آپ زیادہ نہیں لا سکتے. وہ ایک میرا خیال ہے کہ ان کا مطلب یہی تھا کہنے کا کہ ایز این اپوزیشن لیڈر میں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں rather than a sitting پرائم منسٹر, کیونکہ پرائم منسٹر جیسا انہوں نے کہا کہ وہ تو میٹنگز کر رہے ہیں, پالیسیز بنا رہے ہیں, بہت ساری باتیں ہیں جس میں وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہو سکتے. لیکن آپ نے دیکھا تھا کہ ایز این اپوزیشن لیڈر انہوں نے جو کتنا دھرنے دیے, اپوزیشن لیڈر جدوجہد تو حکومت میں آنے کے لیے کرتا ہے نا علی ظفر صاحب, وہ نظام کی بہتری تو حکومت میں آ کے ہی کر سکتا ہے, اس کے پاس زیادہ مارجن ہوتا ہے. یہ بات کوئی ریلیونٹ نہیں بن رہی نا, اس کی کوئی دلیل نہیں بن رہی. خیر نہیں ہو سینیٹر علی ظفر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک واپس آئیں گے. تو پرائم منسٹر نے ایک اور بھی بات کی کہ ایک معصوم آ کے بیٹھ جاتا ہے, 2 لوگ اور ہوتے ہیں, اور پھر اس کو جو ہے اس پہ تنقید کی جاتی ہے. ذرا میڈیا کے کردار پہ انہوں نے جو بات کی اور میڈیا سے وہ کچھ خوش نظر نہیں آئے, اس کی وجہ کیا ہے, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, پرائم منسٹر کا کل جو پبلک کے ساتھ انٹریکشن تھا ٹیلی فون کال پہ, اس پہ میڈیا کو لے کر بھی انہوں نے کچھ خوشی کا اظہار نہیں کیا, نالاں ہی نظر آئے, اور یہ کہہ دیا کہ ان کا ایک معصوم نمائندہ بیٹھا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اپوزیشن کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر ایک طرح سے اس کو چارج شیٹ دی جاتی ہے. حکمران ہم نے دیکھا کہ نالاں ہی رہے, حکمراں پارٹی, حکمراں شخصیات میڈیا سے, لیکن کیا واقعی کہیں ہم میڈیا والے زیادتی کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ, مس رپورٹنگ کر رہے ہیں, سیاق و سباق سے ہٹ رہے ہیں؟ جتنا فرینڈلی میڈیا عمران خان کو ملا تھا تاریخ میں ایک بار صرف نواز شریف کو ملا تھا, لیکن اس وقت میڈیا بڑا محدود تھا, صرف اخبارات تھے, چینلز نہیں آئے تھا. 1990 جب وزیر اعظم بنے, اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کو یا پیپلز پارٹی کو تو کبھی ملا ہی نہیں ہے. ہمیشہ ٹرائل کہہ لیں, لیکن آپ کمال ہے, میں سمجھتا ہوں اس کو داد دینی چاہیے عمران خان صاحب کو بھی, ان کے میڈیا مینیجرز کو بھی, ان کے ترجمانوں کو بھی, کہ انہوں نے پوری کوشش کی, زور لگا کے میڈیا کو اپنا خلاف کیا. پہلے حکومتیں جو ہوتی تھیں وہ ایک پالیسی کے تحت اپنے مخالف میڈیا کا گلا دباتی تھی, اشتہارات کو بطور لیور استعمال کرتی تھیں اپنے مخالفین کا. انہوں نے اشتہارات کو میڈیا, پورے میڈیا کا گلا دبانے اور میڈیا کو تباہ برباد کرنے کے لیے استعمال کیا. دینے نہیں ہے, حامیوں کو بھی مخالف کرنے کے لیے مخالف کیا, یعنی چن کے ان کے میڈیا مینیجرز جو ہیں
یعنی جو وزیر اطلاعات ہوتا ہے، مشیر اطلاعات ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے، کوئی وزیر ہوتا ہے، جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ میڈیا سے جو انٹریکشن کرتے ہیں میڈیا کو ہمنوا بنانے کے لیے کرتے ہیں، میڈیا کو مطمئن کرنے کے لیے کہ یا تو وہ ہمنوا ہو جائے گا، اگر بہت زیادہ ہے تو کم از کم ہمارے حسن سلوک سے وہ خاموش ہو جائے گا. لیکن یہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور بے عزتی کرنے کے لیے جاتے ہیں. اور جو آدمی پہلے ایک تو وہ اشتہارات کی جو پالیسی بنائی اور وہ میڈیا کو اس کی وجہ سے جب جان کے لالے پڑ گئے میڈیا کو تو اس کے بعد ظاہر انہوں نے مخالف ہونا ہی تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہر آدمی کا اپنا ایجنڈا ہے. عمران خان حکومت جائے بھاڑ میں اپنے دوست کو نواز رہا ہوں، وہ بدترین مخالف ہے عمران خان کا، میرا دوست ہے اس لیے. یہ لوگ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھی سی بات ہے. کیبنٹ میں جو عمران خان کے لوگ ہیں وہ اپنے دوستوں کو، بھلے وہ عمران خان کا مخالف دوست لیکن ان کا دوست نواز ہے. لیکن نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اب خان صاحب جو ہیں یہ سمجھنے کی بجائے کہ میں نے جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ میڈیا کو ہمنوا بنائے رکھیں اور مخالف نہ ہونے دیں، انہوں نے تو ایک سوال اور بھی ہے، مخالفت بڑھا دی ہے. یہ تو انسائیڈرز ہیں نا، لیکن جو حقیقی بات ہے، کیا میڈیا یہ نہ بتائے کہ مہنگائی ہو گئی ہے؟ کیا میڈیا یہ نہ بتائے کہ ریکارڈ آپ نے قرضوں میں اضافہ کیا ہے؟ کیا میڈیا یہ نہ بتائے کہ IMF کے ساتھ جو آپ نے شرائط کی ہیں اس کی وجہ سے عام آدمی پس گیا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے، خان صاحب ایک ہیرو ہے اور وہ ایک رومانسزم کا شکار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ میرے کارکنوں کی طرح، میرے جو اور جو سپورٹر ہیں، فالوور ہیں، ان کی طرح جو میڈیا ہے وہ بھی جو میں چاہوں وہ دکھائے، میرے گن گائے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. میڈیا دنیا بھر میں ہمیشہ ناقد ہوتا ہے حکومتوں کا، حکمرانوں کو. اس کی ذمہ داری یہ ہے اگر وہ تنقید نہیں کرے گا تو عوام کا اعتماد کھو دے گا. آئینہ دکھانا ہے نا، آئینہ دکھانا ہے اس نے. لیکن اب ایک تو ہے کسی کا ایجنڈا ہوگا، میں اس سے انکار نہیں کرتا. کسی میڈیا ہاؤس کا بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے، کسی صحافی کا بھی ایجنڈا ہو سکتا ہے. میں نہیں، یہ ہوتا ہے، ہر دور میں ہوتا ہے. لیکن ارشاد صاحب ایک سوال ہے، لیکن سارے میڈیا کے بارے میں یہ فرض کر لینا کہ ان کو ہم نے سبق سکھانا ہے، یہ ہمارے مخالف ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ان کو سبق سکھانا ہے، تو سبق آپ نہیں سکھا ارشاد صاحب 2-3 وتیرے جو ہیں نا وہ بڑے خطرناک ہو چکے ہیں. جس طرح ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھ کے جو جرنلسٹ ہیں ان کی تصحیح کی جاتی ہے، ان کے خلاف باقاعدہ کیمپین کی جاتی ہے، خواہ وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، یہ یقینی طور پہ قابل مذمت اور یہ رجحان بڑھ رہا ہے. دوسری امپورٹنٹ بات جو ہے، جب آپ وزیر ہیں، آپ مشیر ہیں، آپ شخصیات سے بالا ہیں، آپ آ کے ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں اور آپ ان پرسن کسی شخص کو ٹارگٹ کر رہے ہوں، یہ کیا اس رویے بات یہ ہے، ہم لوگ بھی بس اوقات زیادتی کر جاتے ہیں، جرنلسٹ کر جاتے ہیں. لیکن آپ کا جو فرض ہے یا آپ کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی زیادتی بھی کوئی کرے تو اس کی زیادتی کا ازالہ نہیں ہے کہ آپ بھی یعنی نہلے پہ دہلا لگائیں، ٹیٹ فار ٹیٹ کریں. آپ اس بندے کو اس کی سطح پہ نہ جائیں، سطح پہ نہ جائیں، آپ اس کو سمجھائیں کہ یہ بات غلط ہے. تو اس کے نتیجے میں آپ کی اخلاقی، جو خان صاحب بات کرتے ہیں نا اخلاقی برتری کی، جی اخلاقی برتری قائم رہنی چاہیے حکومت کے لوگوں کی. بالکل ٹھیک ہے. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی.